friends of Almighty Allah. So when Almighty Allah declares that they are my friend, Abdul Qadir Jilani, Ghawsul Azam Raziyallahu Ta'ala anhu, is my friend, and he is the leader of Awliya Ikram in Muslim Ummah. These friends of Almighty Allah. So when Almighty Allah declares that they are my friends, then they are the human beings. Being human beings, they have to live in this world for limited time, and then they have to pass away. They have to go to the other world. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. So they are the exact real pictures of Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. We only recite this verse when someone passes away. But there is the guidance for our life as well in this verse, the message. And what is that? And I think that Awliya Ikram, they are the true picture of this message of the Holy Quran. The first part is for our life, and second part is for death, for hereafter. Inna lillahi, which means surely we are for Allah. We are here for Allah. We live for Allah. Our every action is for Allah, for sake of Allah, for the pleasure of Almighty Allah. And surely we have to return back to Him. So Awliya Ikram, they are the friends of Almighty Allah. So when Almighty Allah declares them, they are my friend. So they pass away, they live their life, they complete their life, but they live for the sake of Almighty Allah. Whatever they do, whatever they say, their every and each action is performed for sake of Almighty Allah, for the pleasure of Almighty Allah. They keep earning the pleasure of Almighty Allah. They keep earning the wealth of taqwa, the coins of taqwa. They make the big balance of taqwa, so that they become very rich. They become millionaire and billionaire. Which wealth they have? Wealth of taqwa, the coins of taqwa, the pounds of taqwa. So the time comes when they reach, when they achieve that grade, that level. Almighty Allah declares, this person is my beloved and this is friend of mine. Then what do you think? That person is friend of Almighty Allah and he lived for Allah. And he fulfilled all the requirements of the friendship of Almighty Allah, of the link of Almighty Allah. But when he passes away, when he leaves this world, what do you think? That Almighty Allah, who declaring that he is my friend, he will forget that person? No. Almighty Allah is the most sincere friend. He is the most sincere friend. So Almighty Allah, when He declares, when someone achieves that level, that grade of friendship of Almighty Allah, Wali Allah, then he passes away, he leaves this world. But he lives the life, that kind of life, which reflect the friendship of Almighty Allah. Then when he leaves this world, Almighty Allah put His remembrance, His love, His respect in the heart of mankind, heart of the believers, heart of the people. So this is the reason, this is why Sayyidina Ghawsul Azam Raziyallahu Ta'ala, who passed away nearly 9 centuries ago, 1,000 years have passed, but still everywhere, throughout the world, people remembering him, people love him, people know him, people follow him. Alhamdulillah, millions of the people, all the Muslims who have the real faith, who have the true faith of Quran and Hadith, they love Awliya Karam. They are the ghulam of Sayyidina Ghawsul Azam Radiyallahu Ta'ala. So that is the reason Almighty Allah puts the love and remembrance of His awliya, His friends. And that is His sincerity, His most sincere to His friends. تو یہ بات میں نے سمجھائی کہ اللہ کا جو ولی بن جاتا ہے، پھر یہ اللہ کی وفا ہے کہ وہ دنیا سے چلا بھی جاتا ہے. ویسے تو ولی زندہ ہوتا ہے، مگر اس کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی رب کائنات اس کا چرچا جاری رکھتا ہے، چونکہ وہ اس نے دوستی لگائی ہے. اور وہ بندہ تو چلا گیا مگر وہ تو خالق ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ جو فرمائے کہ جو ولی ہوتا ہے اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ دلیر ہوتا ہے، شجاعت ہوتی ہے. واللہ چونکہ دوستی خدا سے لگی ہے. کوئی کسی کا دوست ہو نا، بلا تشبیہ ہو بلا مثال، کوئی تگڑا آدمی تو اس کی پیٹھ پیچھے ہو تو اس کے اندر جرت آ جاتی.
تو جس کے پیچھے خدا ہو، جس کی دوستی خدا سے لگی، جس کی غلامی جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی جس کو سند ملی ہو، جس کی پشت کے پیچھے سرکار کا ہاتھ، جس کی دوستی خدا سے لگی ہو، پھر اس کو کس کا ڈر ہوگا؟ اس لیے حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ وقت تھوڑا آخری ایک ہی واقعہ کہ جب تک حضور سے یہ 11ویں صدی میں حضور غوث پاک کا واقعہ نہ آئے تو پھر بیان مکمل نہیں ہوگا۔ اس وقت کا خلیفہ یعنی ولی، تو آپ تو ولیوں کے سردار ہیں، وقت کا خلیفہ، وقت کا بادشاہ، وقت کا بادشاہ خلیفہ مستنجد باللہ، وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور جیسے بادشاہوں کے مزاج ہوتے ہیں، لاہو لشکر صاحب پورا وفد لے کے آ گیا، اور تھیلیاں اشرفیوں کی جو سکے تھے، درہم و دینار کی تھیلیاں، تھیلے بھرے ہوئے آپ کی خدمت میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے آ گیا۔ جب وہاں پہنچا تو اس نے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد جب اس نے وہ تھیلیاں اشرفیوں کی پیش کرنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے ریکویسٹ کی، تو حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، ٹھکرا دیا، اس کی اس آفر کو ٹھکرا دیا۔ وہ سمجھ نہیں سکا، مگر وہ بادشاہوں کا مزاج ہوتا ہے، اس نے ذرا محسوس کیا کہ اس کے نوکر چاکر بھی بیٹھے تھے کہ اس کی شاید اس میں انسلٹ ہو، تو اس نے اصرار کیا، بار بار کہا، اصرار کیا۔ اس نے کہا حضور اب ہم آگے ہیں تو آپ یہ قبول فرما لیں۔ حضور سید جب اس نے بہت اصرار کیا اور بات نہ مانی حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو وہ خلیفہ وقت ہے، اپنے وقت کا حکمران ہے، بادشاہ ہے حضور، مگر ادھر کون ہے؟ ادھر ساری کائنات میں ولیوں کی، اولیاء کی سلطنت کا بادشاہ، وہ تو صرف بغداد کا بادشاہ ہے، مگر ادھر سامنے ولایت کی سلطنت کا شہنشاہ ہے۔ قیامت تک سرکار کی امت میں جہاں بھی کوئی ولی ہوگا، جب تک اس کی ولایت پر حضور غوث پاک کی مہر نہیں لگے گی، اس وقت تک اس کو ولایت کی سند نہیں ملے گی۔ اس لیے سامنے ولیوں کا اور سلطنت ولایت کا شہنشاہ بیٹھا ہے حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی موجودگی میں 2 تھیلیاں ہاتھوں میں پکڑی، ان کو جب دبایا تو ان تھیلیوں سے خون رسنے لگا، خون گرنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ اے خلیفہ، تو ہمیں غریبوں کا چوسا ہوا خون دینا چاہتا، اس کو واپس لے جاؤ۔ بس یہ منظر دیکھا تو خلیفہ تھر تھر کانپنے لگا، اور بعض کتابوں میں تو یہ ہے کہ اس پر غش طاری ہو گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ کیونکہ ولی کو وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اس کو کسی بادشاہ کا خوف نہیں ہوتا۔ اور آخر میں پھر حضور غوث پاک کا فیض چلتا رہے گا ہر دور میں آنے والے اولیاء۔ الحمدللہ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام، سرکار کے غلام، اور جانتے ہیں کہ جب بھی امت مسلمہ پر کڑا وقت آتا ہے دفاع کرتے ہیں، اور ظالم حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کے صدقے سے، سرکار کی غلامی کے صدقے سے بڑے بڑے یزیدوں سے، بڑے بڑے ظالموں سے ٹکراتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں حضور غوث پاک کا ایک غلام شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری 14 جنوری کو جو لانگ مارچ کیا، جس کا نقشہ تاریخ نہیں مٹا سکتی، وہ اتنی بڑی قوت عوامی دیکھ چکے ہیں حکمران کہ اب اگر وہ کرپشن کی طرف جائیں گے تو ان کو کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ وہ ایک بند باندھ دیا ہے، ان کو منظر دکھا دیا ہے کہ اب اگر کرپشن کرو گے تو پھر اس سے بھی بڑا مارچ آ سکتا ہے، پھر تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ مگر میں جو بتا 2 دن پہلے مارچ سے، آپ جانتے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے منظر، ایک شخص بھیجا گیا جس کو، چونکہ یہاں تو گھوڑوں کی طرح انسان خریدے جاتے ہیں ہمارے ملکوں میں، کرپشن کا جو نظام ہے، مگر وہ شخص جن کے ذریعے لوگوں کو، ملینز کے ذریعے لوگوں کو خریدا جاتا ہے، سیاستدانوں کو، پارٹی کے لیڈروں کو خریدا جاتا ہے، جب اس کو بھیجا گیا تو شیخ الاسلام اس کو، وہ بیٹھا انتظار کر رہا، آپ ملنے نہیں گئے، آپ میڈیا کے سامنے آپ نے جا کر جو جملہ کہا آپ اس کو سنیں، آپ کی چیخ نکل جائے گی۔ حضور غوث پاک کے غلام نے کہا کہ ارے تم اس شخص کو تم نے بھیجا ہے جس کے ذریعے تم ڈیلیں کرتے ہو، لوگوں کو خریدتے ہو، مگر میں بتانا چاہتا ہوں کہ تم ساری دنیا کی دولت بھی اکٹھی کر لو، کیونکہ یہ حضور غوث پاک کا جو خلیفہ مستنجد باللہ کا یہ جو میں کرامت سنائی ہے، اس کا فیض اس میں شامل ہے۔ اس لیے میں نے بیان کیا تحدیث نعمت کے طور پر کہ آپ نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا کی دولت بھی جمع کر کے لے آؤ تو طاہر القادری کو تو کیا، طاہر القادری کا جوتا بھی نہیں خرید سکتے۔
کیوں؟ اس لیے کہ طاہر القادری غوث پاک کا مرید ہے. یہ حضور غوث پاک کا کرم ہے، فیض ہے کہ آج بھی دنیا آپ کی غلامی میں جیتی ہے اور آپ سے فیض پا کر مردہ دل زندہ ہوتے ہیں. اس لیے بہت سارے واقعات میرے ذہن میں تھے، مگر مفتی صاحب بھی ہیں، شاہ صاحب بھی تشریف لائے ہیں، تو بیانات ہوں گے، نورانی بیانات ہوں گے. میں یہیں پر اختتام کرتا ہوں دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دوستوں کی دوستی عطا فرمائے. وہ تو اس کے دوست بن گئے، مگر ہمیں رب کائنات اپنے دوستوں کی غلامی عطا فرما دے، اپنے اولیاء کی غلامی عطا فرما دے، اور حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو غلامی ہے وہ عطا فرما دے، اور اس غلامی کے ساتھ ہمیں وفا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ.